नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 65, आयत नंबर 19 टू 23, सूरत आले इमरान। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है दीन। बाकी सब दीन उनमें से कुछ तो जैसे बंदों के खुद साख्ता हैं और वो तो दीन ही शुमार नहीं होते, और कुछ ऐसे हैं जो आसमानी अदयान हैं जैसे यहूदियत, नसरानियत और इस्लाम है। लेकिन जो दूसरे दो हैं ना, यहूदियत और नसरानियत, इनमें तहरीफ और तब्दीली हो गई है, लिहाजा बाकी बचता क्या है? इस्लाम। यही इस्लाम जो ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है और अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ यही पसंदीदा है, क्योंकि ये असल शक्ल में बाकी है। अब यही हमारे लिए दीन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर दौर में अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे, सबको दीन इस्लाम दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उन सब में तब्दीलियां हो गईं और बिगाड़ आ गया? इसकी वजह क्या थी? लोगों का बाहमी इख्तलाफ, उनकी ज़िद, उनकी मनमानी करना और दीन की अपनी तशरीह और ताबीर करना। फरमाया वमख्तलफ़ल्लज़ीन ऊतुल किताबा, और नहीं इख्तलाफ किया उन लोगों ने जिन्हें किताब दी गई, यानी मुसलमानों से पहले जो यहूदो नसारा थे। इल्ला मिन बादी मा जाअहुमुल इल्म, इसके बाद जो उनके पास इल्म आ गया था, यानी इल्म आने के बाद उन्होंने इख्तलाफ किया। क्यों? वजह क्या थी? क्योंकि कुछ इख्तलाफ होते हैं जहालत की बिना पर, ला इल्मी की बिना पर, मगर यहाँ ला इल्मी नहीं, इल्म है। वो क्यों? बाग़यम बैनहुम, आपस की ज़िद की वजह से। वो क्यों? अपनी बढ़ाई और अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए। बाग़यम बैनहुम, जैसे आज मुसलमानों के अंदर भी फ़िरके मौजूद हैं और हर एक क्या कहता है कि मेरे दलाइल और मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो ऊपर हो जाए, बाकी सब पीछे चले जाएं। इसी तरह पिछली कौमों में भी इख्तलाफ हुए, इख्तलाफात गिरोहबंदियों की शक्ल में ज़ाहिर हुए। ये जो यहूदियत और नसरानियत है, ये दोनों बनी इसराइल ही में पैदा हुई। दोनों का दीन एक ही था, ये इनके फ़िरका वाराना नाम हैं। और बुनियाद क्या थी? आपस के इख्तलाफात, जिसकी वजह से इनके दरमियान मजहबी जंगें भी हुई। यहूद के अंदर भी और नसारा के अंदर भी मज़हब के नाम पर जंगें हुई। आज मुसलमानों के दरमियान भी हालात देखें, कुछ कम नहीं। तो ये मजहबी जंगें जो हुई, ये मज़हब के नाम पर उस मज़हब के मानने वालों के अंदर ही जंगें हुई। इसकी बुनियादी वजह क्या थी? मैं, ईगोइज़म, कि मैं बड़ा हूँ, मेरी बात चले। जबकि सहाबा कराम का तरीका क्या था? हक बात बता देते थे, फिर छोड़ देते थे। जो मानता है ठीक है, जो नहीं मानता उसकी मर्ज़ी, अल्लाह को खुद हिसाब देगा। फरमाया वमन यकफुर बि आयातिल्लाहि, जो अल्लाह की आयात का इनकार करे, यानी देखने के बाद उनको रिजेक्ट करे। और कुफ्र जो है ना, एक तकज़ीब का होता है, यानी जुटला देना, और एक उसकी वजह तकब्बुर होती है। मुशरिकीन का कुफ्र किस बिना पर था? तकज़ीब की बिना पर। लेकिन बाकी लोगों का, जैसे यहूद का, किस बिना पर था? ज़िद, तकब्बुर की वजह से, कि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको मजहबी बढ़ाई हासिल थी और उन्हें डर था कि अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेंगे तो क्या होगा? हमारी बढ़ाई जाती रहेगी। हम जो इतने बड़े बड़े आलम बने हुए हैं, हमारा क्या होगा? हमारे ऊपर कोई और आ जाएगा। अब इब्लीस का मसला क्या था? तकब्बुर, और उसकी वजह से अमल से इनकार किया। और ये मुसलमानों के अंदर भी हो सकता है कि अल्लाह का हुक्म सिर्फ़ इसलिए ना मानना कि मेरी बढ़ाई जाएगी, तो अल्लाह की आयत का इनकार करना, यानी सरी ज़ाहरी चीज़ें देखकर भी फिर भी इनकार जो करे, तो वो फिर भाग कर कहीं नहीं जा सकता।
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جو حساب میں جلدی ہے نا، یہ دو طرح کی ہے۔ ایک کہ دنیا جلدی ختم ہو جائے گی، یعنی زمانے کے اعتبار سے، اور بہت جلد آخرت آنے والی ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے کیا کہ جب قیامت کے دن حساب شروع ہوگا تو آدھے دن میں سب کا ہو جائے گا، اتنا جلدی ہوگا۔ یہ حدیث جب صحابہ کرام نے سنی تو ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اتنے سارے لوگ اور حساب لینے والا ایک اللہ تعالیٰ، تو یہ ایک آدھے دن میں کیسے ہو جائے گا حساب؟ تو کیا اور حساب بھی کیسا ہے دیکھیں، ساری زندگی کا، ہر انسان کی ہر لمحے کا۔ تو جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میں تمہیں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک مثال دیتا ہوں تو تم اس سے استدلال کر کے دلیل حاصل کر سکتے ہو، اس بات کو مان سکتے ہو۔ فرمایا، یہ چاند واحد ایک ہی ہے نا، اور اس کا جو مشاہدہ کرتے ہیں وہ سب ہیں جو زمین کے چہرے پر ہیں۔ تو اسی طرح اگرچہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ ایک وقت میں سب پر بیک وقت نظر ڈال لیتا ہے، پھر ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم سارا حساب بھی وہ لے سکتا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے زمانے کے اور ابھی کے زمانے کے فرق کو آپ دیکھ لیں کہ پہلے زمانے میں جب برتن بنائے جاتے تھے ہاتھ سے، تو ایک وقت میں ایک برتن کو تیار کیا جاتا تھا، پہلے اس کے لیے مٹیریل اور پھر برتن بنانا، اور پھر ایک برتن کے بعد پھر دوسرے کی باری آتی۔ اب مشینیں ہیں، ایک وقت میں کتنی پروڈکشن ہوتی ہے۔ پہلے زمانے کے کسی آدمی کو اگر آپ کہو کہ ایک وقت میں 1000 کپس بن سکتے ہیں تو وہ کیا مانے گا؟ تو اگر مشین ایک وقت میں اتنی ترقی کر سکتی ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ ایک ہی حلے میں سب کا حساب لے لے۔ ہم اپنے ذہن اور قابلیت کے حساب سے اللہ کو نہ سوچیں، وہ تو رب ہے۔ باقی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، لہٰذا خود ہمیں اپنا حساب کر لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو حساب کتاب کو اس دنیا میں بھولے ہوئے ہیں، اور کچھ اپنی خوش فہمیوں میں ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے۔ کیا پتہ ہم انہی لوگوں میں سے ہوں جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور بضرور رسولوں سے پوچھیں گے۔ تو اگر رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے بھی حساب ہوگا، تو ہمارا کیسے نہیں ہوگا؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو اپنا حساب خود بھی کرنا چاہیے۔ تو جو اپنا حساب خود کرتے ہیں وہی پھر توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کو جو نہ مانے گا وہ اپنا حساب خود بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنی غلطیوں کو مانیں اور اپنے حساب بھی کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمیں کہیں حساب میں ہی نہ پکڑ لے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اور آسانی والا معاملہ کرے۔ اور سب سے زیادہ جو مذہبی معاملہ، کس کی پکڑ شدید سب سے زیادہ ہوگی قیامت کے دن؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جو مذہبی معاملات میں ضد کا شکار ہوں اور حق سامنے دیکھ کر اسے قبول نہ کریں۔ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اختلافات کو طول نہیں دینی چاہیے۔ جب اللہ رسول کی بات سامنے آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ بس قبول کریں اور آگے چلیں۔ فرمایا، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یعنی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مباحثہ کریں، کون؟ یہود و نصارہ یا باقی لوگ دین کے معاملے میں، تو آپ ان کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیں۔ تو اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی جھگڑا کرنے آئے دین کے بارے میں تو کیا کرنا چاہیے؟ بات کو طول نہیں دینی چاہیے اور بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ ساری باتیں سن کر کیا کرنا ہے؟ اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو پھر کیا جھگڑا ہوگا؟ نہیں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میری پیروی کرے، ان سب کا بھی طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ
یعنی کہ پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ پھر جھگڑے نہیں کرتے، آپس میں اختلاف ضد نہیں کرتے، اور جو ہے قتل و غارت نہیں کرتے، دین میں مذہب کے نام پر وہ پھر اپنا معاملہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے انہیں جنہیں کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیین کو بھی کہہ دیجئے کیا، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے ہو جیسے میں نے کیا ہے، جیسے اسلام میں لایا ہوں، اللہ کی رضا اور اس کے عمل کرنے کا، اس کے لیے جو عمل کرنے کا میں نے عہد کیا ہے، کیا وہ تم بھی کرو گے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر انہوں نے بھی اپنا آپ حوالے کر دیا، ظاہری اور باطنی طور پر وہ بھی اسلام لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ تو ہدایت پر کون ہے؟ وہ جو ظاہری اور باطنی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہی کچھ کرے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، نہ دل سے مانیں، نہ عمل کریں، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر بے شک بات پہنچا دینا ہے، میسج کنوے کر دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کیا نہیں ہے؟ حساب لینا، کیونکہ حساب اللہ خود لے گا۔ تو ایک داعی اور مبلغ کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں تک حق پہنچا دے، جھگڑے سے پرہیز کرے اور لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کرے، اور بحثوں کے جواب میں بتا دے کہ میرا دین تو اسلام ہے اور میں اللہ کی بات کو مانتا ہوں اور اللہ کی بات کو ماننا دین سمجھتا ہوں۔ داعی جو ہے دعوت تو دے سکتا ہے مگر ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ کسی سے کسی کے عمل کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب نظر رکھنے والا ہے۔ اللہ ان کے احوال کو بھی جانتا ہے اور ان پر نظر بھی رکھے ہوئے ہے۔ یہاں عباد کون سے بندوں کی بات ہو رہی ہے؟ سب بندے، ایک ایک بندے پر، جب سے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک جتنے بھی ہیں سب پر اللہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو اگر کوئی ہم سے دین کے بارے میں جھگڑا کرے تو میں اللہ نے اس آیت میں جواب بھی سکھا دیا کہ میں اللہ کی بات مانتی ہوں، میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے مطابق کر لیا ہے۔ وجہ جو ہے چہرے کے علاوہ نیت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو جب بھی کوئی آپ کے کسی عمل کے بارے میں جھگڑا کرے، بحث کرے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو جواب میں یہ نہیں کہیں کہ اس لیے تو اس لیے، بلکہ اس میں فتنہ بن جائے گا، تو بس یہ کہیں کہ میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں سوائے اللہ کے راضی کرنے کے، اور اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں سب کو کیا کہیں کہ اسلمتم، کیا تم بھی مانو گے، مزہ چکھو گے اسلام کا؟ اگر مان جائیں تو ہدایت پر ہیں، اور اگر نہ مانیں تو جانے دو، تمہارا کام صرف پیغام دینا ہے۔ وہ منہ موڑ کر جانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور عمل کرنے والوں کو بھی، آپ کا کام ہے بس بتا دینا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے ہیں۔ یعنی اب کیا ہوتا ہے، لوگ صرف یہ ہی نہیں کرتے کہ آپ ان کو میسج پہنچائیں اور وہ صرف انکار کر دیں، بلکہ وہ انکار بھی کرتے ہیں اور بتانے والے کو قتل بھی کر دیتے ہیں کہ تم کون ہو یہ بتانے والے، اور یہ ناحق اور زیادتی ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ یأمرون بالقسط من الناس، اور وہ قتل کر دیتے ہیں انہیں جو لوگوں میں سے نیکی انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، کتنے ہی اسکالرز اور کتنے ہی دین کی طرف بلانے والے ناحق مارے گئے جن کا قصور کچھ نہیں تھا۔ ایسا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے
کہ انہوں نے 43 پیغمبروں کو ایک دن میں قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حکومت کے ساتھ مل کر ساز باز کر کے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے سخت عذاب قیامت والے دن اسے ہوگا جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا یا اللہ کا پیغام جو ہے اچھی بات پہنچانے والے اور بری بات سے منع کرنے والے کو قتل کیا، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ مزید فرمایا، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے ہیں۔ حبطت کا مطلب ہے کسی چیز کا چلے جانا، ضائع ہو جانا، زوال ہو جانا، یعنی دنیا میں بھی ان کی نیکی کا بدلہ ان کو نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، اور ان کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ کے نافرمان، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار دوست بن جاتے ہیں، مگر اس دن وہ دوست سب دشمن بن جائیں گے اور ان کے سب اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، یعنی اگر کوئی بھلائی کا نیکی کا کام بھی ہوگا تو ضائع ہوگا، ایسے لوگوں سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا۔ فرمایا، الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف؟ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا آپ نے کچھ لوگوں کے طرز عمل کو دیکھا ہے، ان کا رویہ دیکھا ہے؟ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ اہل کتاب کی طرف، یہود کی طرف۔ سورۃ آل عمران بھی مدنی سورت ہے۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مگر اہل کتاب میں سے بہت کم، حالانکہ ان کے پاس کتاب تھی، علم تھا، وہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے ان سے پوری طرح آشنا تھے، ان کے لیے کچھ بھی اس میں نیا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے طرز عمل کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف غور کیا؟ اوتوا نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یعنی آسمانی کتب میں سے ایک کتاب انہیں دی گئی۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ اور نصیباً کا جو مطلب ہے کچھ حصہ، یعنی سارا علم ان کے پاس نہیں تھا، علم کا ایک حصہ انہیں ملا تھا، انہیں دیا گیا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ اور کسی کے پاس بھی جو علم ہے نا، حقیقت میں وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور خصوصی طور پر دین کا علم۔ تو وہ لوگ جنہیں کتاب میں سے علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی ان کے پاس علم ہے لیکن اب وہ قرآن مجید کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ انہیں کیوں قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ جن کے پاس خود سے علم ہے پہلے سے۔ ایک بات یہ تھی کہ نصیبا من الکتاب ہے، ایک حصہ ہے اور وہ سارا نہیں، ابھی مزید کی یعنی کہ ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ تحریف، تبدیلی کر دی، تو قرآن مجید اس تبدیلی کی اصلاح کرنے آیا تھا۔ تو یہ قرآن مجید اس تبدیلی کی اصلاح کرنے آیا تھا، اس تحریف کی اصلاح کرنے آیا تھا، کیونکہ یہ ایک فائنل اور محفوظ کتاب ہے۔ اب ہر ایک کو اس کی طرف دعوت دی جائے گی۔ جو بھی ہدایت چاہتا ہے یا آسمانی علم چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کس لیے وہ اس کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں؟ تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، یعنی مختلف امور میں جو وہ جھگڑتے ہیں، جو اختلافات ہیں ان میں وہ کتاب، یہ کتاب فیصلہ کرے، یا ان کی کتاب میں جو تبدیلیاں آ چکی تھی تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسی چیز کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے عقائد کی اصلاح کر سکیں، اپنی عبادات کی اصلاح کر سکیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس دعوت کو قبول نہ کیا، اور یہ ہوا کہ پھر ثم یتولی فریق منہم، پھر ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ گیا۔
سب نے نہیں منہ موڑا، صرف ایک گروہ نے، اور وہ گروہ کون سا تھا ان میں؟ ان کے علماء کا۔ ان کے علماء جو تھے وہی آگے نہیں بڑھے، اور عموماً جس کو علم کا تکبر ہوتا ہے وہی مزید سیکھنے سے رک جاتا ہے کہ مجھے بہت کچھ پتہ ہے، مجھے اب مزید نہیں چاہیے۔ لیکن ان میں سے ایک گروہ نے منہ موڑ لیا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے، اراض برتنے والے۔ اب دیکھیں کہ جب حق سامنے آتا ہے تو انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کی طرف ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو۔ ظاہری طور پر متوجہ ہونا کیا ہے کہ انسان کو کوشش کرے، ایفرٹ کرے اپنی جو ہے، اور باطنی توجہ کیا ہے کہ جب قرآن کی مجلس میں ہو تو کیا کرے؟ غور سے سنے، دل لگا کر سنے، سمجھنے کی کوشش کرے، جو سمجھ نہ آئے اسے مزید معلوم کرے۔ انسان جب حق کی طرف متوجہ ہو تو ظاہر سے بھی ہو اور باطن سے بھی، دونوں طرح متوجہ ہو، اور انہوں نے کیا کیا؟ دونوں طرح سے رخ پھیر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی، اور اگر آئے تو کچھ غور سے سنا نہیں، اور اگر کچھ سن بھی لیا تو اسے پھر مانا نہیں، اسے قبول نہیں کیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم کسی آیت کو مکمل طور پر پڑھ کر دیکھیں تو کتاب کی طرف، یعنی کہ اس آیت کو اگر ہم مکمل طور پر پڑھیں اور دیکھیں اور سمجھیں تو کتاب کی طرف دعوت کا مقصد کیا تھا؟ آؤ قرآن کی طرف، کتاب کی طرف، یہ سب کے لیے ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں۔ یہ تھا مقصد کتاب کی طرف بلانے کا۔ تو ہمیں یہ کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے، ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ ہم اس کی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں یا اس کے خلاف۔ اور بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھتے، یا وہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں قرآن پڑھنا چاہتے کہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی اس سے منہ موڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کتاب کو اپنا جج نہیں بنانا چاہتے، وہ اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنا چاہتے، بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ تو اصل مقصد اس کتاب کی طرف بلانے کا اللہ کا یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور دیکھیں کہ کیا ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ یہ ہم اس کے پڑھنے کے بعد ہی جان سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔